बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम रियल टॉक में हमारे साथ न्यू जर्सी से बराह रास्त मौजूद हैं फारूक मिर्ज़ा साहब, जो बानी हैं फोर्थ पिलर मीडिया वाच डॉग के। मिर्ज़ा साहब ने सन 1990 में इस्लामाबाद से सहाफ़त का आगाज़ किया और अब अमेरिका में कांग्रेस और वाइट हाउस रिपोर्टिंग करते हैं। साथ ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों के मसाइल उजागर करते हैं, उनकी फलाह बहबूद, तरबियत और ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच। अपने बारे में बताएं कि अमेरिका में रहते हुए आपने सहाफ़ियों का बेड़ा उठा रखा है, उसकी क्या वजह है और आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं। तो दूसरा, अब इस वक्त हमारे मुल्क में एक ऐसी फ़ज़ा कायम हुई है जिसमें DGISI के बारे में अभी तक हमारी हुकूमत मुतमिन नहीं है, किसी मामले में मुत्तफिक नहीं हुई। अमेरिका में रहते हुए आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने दो क्वेश्चन किए। पहले आपने साफियों की तालीम और तरबियत के हवाले से जो फोर्थ पिलर का रोल है उसमें बात की, और दूसरा आपने ISI चीफ की तकरीबी के बारे में बात की। जी 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 साहब, 89-90 से सहाफत का आगाज किया और 97 तक मुल्क के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट रहे। तो जब हम इस अमेरिका की सरजमीन पे मैं आया, तो जब मैंने तकाबली जायजा लिया तो मुझे एहसास हुआ कि 70-80% जो मालूमात हमारे पास होती थी और जो हम लिखते थे, रिपोर्ट करते थे, शाया करते थे, वो एक इल्यूजन था। मॉडर्न मीडिया या जो दीगर जो दुनिया के जो मीडिया रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा मीडिया रिपोर्ट करता था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसमें एग्जैजरेशन होती थी, उसमें पर्सनल ओपिनियन होती थी और उसमें जज्बातियत होती थी। तो वो एक अच्छा जर्नलिज्म जो है, मैं उसको फील नहीं करता था। तो फिर हमने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। और अभी हाल ही में 10-15 साल से मॉडर्न मीडिया आया, डिजिटल मीडिया आया, तो जो लोग प्रिंट के लोग थे वही लोग वो एंकर बने। तो पाकिस्तान में एक जदीद टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन वो फहम या वो एथिकल वैल्यूज या मॉडर्न मीडिया के ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी, उसका फुकदान था। तो बड़ी सोचो विचार के बाद ये फैसला किया कि कुछ फंड बनाते हैं, इनको फंड देते हैं ताकि इनके हालात बेहतर हों। वो भी बात समझ नहीं आई, तो फिर हमने ये फैसला किया कि वाहद हल है एक तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि साफी को पढ़ाना या उसको तालीम की दावत देना वो एक बहुत बड़ा जिहाद है इटसेल्फ। वो बिल्कुल तालीम और तरबियत के लिए तैयार नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर 4500 सेशन किए और फ्री एक डिस्टेंट लर्निंग और फिजिकल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के ताबन से ये सिलसिला शुरू किया। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ाते हैं वो है अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। अभी आप देखें कि जो इस वक्त जो हमारे टीवी चैनल हैं, 25 से 30 ओपिनियन मेकर हैं, वो 5-5 स्टोरियां फाइल करते हैं सिर्फ एक घंटे के प्रोग्राम में। तो ज़ाहिर है उनको वो कोई स्टोरियां देता है, और वो स्टोरियां भी इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, जिनमें आलमी सतह के अदारे शामिल होते हैं, और वो एक ही एंकर पढ़ देता है। तो ये एक प्लेजराइज मटेरियल होता है। तो बेसिकली जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो विक्टिम है, एडिटोरियल बोर्ड विक्टिम है, हुकूमतें उनको प्लेजराइज मटेरियल देती हैं, और उनको इसी तरह अपोजिशन भी यही, और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है वो साफियों को यूज करते हैं। और ये इसका सिर्फ एक ही हल था कि एक तालीमी कोर्स लाया जाए, जिनमें जो पैगम्बरी पेशा है उसके मुतालिक उनको अखलाकी दर्स के अलावा उनको टेक्निक्स खबर बनाने का, प्रेजेंट करने का या इंटरव्यू करने का जो एक अखलाकी हमारे पहलू हैं वो बताया जाए। फिर मॉडर्न मीडिया और ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, उनको साथ भी कनेक्ट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 15% हमने जब उनका डॉक्यूमेंट किया उनका वर्क, तो हमें कामयाबी हुई।
تو وہ جو اپنی رائٹنگز میں یا اپنے بلاگز میں یا اپنی رپورٹنگ میں وہ جذباتیت ہوتی تھی یا پرسنلائز کنٹینٹس آئٹمز ہوتے تھے، اس سے ابھی لوگ اعتراض کرنا شروع ہوئے ہیں. اور دوسرا ویریفیکیشن، جو سب سے اہم جو صحافی کی ذمہ داری ہے، اس پہ ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ بھائی آپ جو خبر ہے اس کو تحقیقی عمل سے گزاریں. اور اس سے بھی انہوں نے ہمارے جو نیٹ ورک میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں تو 15% صرف فرق پڑ سکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے. تو ابھی علاقائی طور پہ جو بریکنگ نیوز آتی ہیں تو ہمارا زیادہ تر جو فوکس تھا وہ علاقائی جو جرنلزم پہ تھا. تو الحمدللہ ابھی تک کامیابی ہے. ابھی حال ہی میں ہمارا پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن جرنلزم اور اسی طرح ہمارا سندھ یونیورسٹی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوا ہے. تو ایک جوائنٹ سیشن کر کے تو وائڈر جو رینج پہ ہم صوبہ سندھ میں اور پنجاب میں صحافیوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری کیے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے اس سے پہلے میں کوشچن آپ کی کو طرف. انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ اس سے پہلے آپ اس سے جڑتا ہی ایک سوال، جو حکومت ہماری میڈیا آرڈیننس لا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے میڈیا میں اس آرڈیننس کی ضرورت ہے، جبکہ ہر حکومت آنے والی حکومت میڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ اس آرڈیننس کو میڈیا کو دبانا سمجھتے ہیں یا میڈیا کے لیے یہ کوئی اچھا سائن ہے جو حکومت لا رہی ہے؟ اس بارے میں آپ بتائیں. جی چوہے صاحب، میں پورے پاکستان کا میں نے دورہ کیا ہے اور میں جتوئی، راجن پور، یہ ڈی جی خان تک بھی گیا ہوں. میں نے کچھ 200 لوگوں سے پوچھا اور مختلف پریس کلب کے جو مختلف عہدیداروں سے پوچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اس جو میڈیا یہ اتھارٹی ابھی بل لا رہے ہیں اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے اور انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اور یہ تو حالت ہے اس کی. ابھی جو ہمارا جو سٹینس ہے اس پورے بل کے اندر 2 چیزوں پہ ہم نے سٹینڈ لیا تھا. وہ پہلا یہ تھا کہ جو نظریہ پاکستان کے متعلق جو شکیں ہیں ان کو اس میڈیا کی جو اتھارٹی ہے اس میں نہیں لایا جائے. وہ تو پہلے ہی دستور پاکستان میں شامل ہے. ایک ہم نے ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی انفارمیشن منسٹر فواز صاحب سے تو ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ڈکلریشن کے رائٹس ہیں وہ ڈپٹی کمشنر تک رہیں. آپ اس قدر اس کو گمبھیر نہ کریں یا اس کو کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں. اور تیسرا جو ہمارا سٹینس تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں ہر بندے کو تنخواہ دی جاتی ہے سوائے ایک صحافی کو. یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. نوئنگلی انٹینشنلی صحافی کو غربت اور افلاس کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے اور حکومتیں اور سلامتی کے ادارے، آپ کے جتنے انفارمیشن کے ادارے اور سارے تماشا بن کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحافی ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی، اس کے بچے اسکول نہیں جاتے اور وہ اس کی ایگو اور انا جو ہے اس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے. ایک بندہ اپنی تنخواہ کے لیے بینر اٹھا کے ان جعلی تنظیموں کے ہاتھوں تماشا بنتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں دستور پاکستان وہ جو شاہراہ ہے اس پہ. تو اس کے بچے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے ہماری تنخواہ کے لیے یہ دیکھیں بینر اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ہی تذلیل ہے اور حکومتوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ریاست کا چوتھا ستون ہے اگر اس میں دراڑیں پڑے گی وہ کمزور ہوگا تو باقی ریاست کے نظام کس طرح چلائیں گے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک سطر بھی جو ہے ان کے حق میں نہیں لکھی جاتی. وزیر اعظم پاکستان کے متعلق جو بھی جتنا بھی وہ کام کریں، قیمتی کام کریں، اچھا کام کریں، کوئی بھی ان کے متعلق لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اشتہارات جن کو چاہیے وہ تو لکھتے ہیں. جی، تو یہ خطرناک عمل ہے کہ میڈیا کو ایک انٹینشنلی اس کو غربت میں ڈالا جائے. تو ہم ایک جو شک ہے جس کے اندر جو مالکان ہیں ان کو 15 کروڑ سے لے کے 25 کروڑ تک کی جو سزائیں دی جا رہی ہیں
میں اس کی بالکل حمایت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ایک صحافی کا حق ہونا چاہیے کہ وہ ٹریبیونل میں جائے اور اس کا جو فیصلہ ہے، اس کی درخواست کا فیصلہ وہ 21-22 دن میں ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شک جو ہے، میں اس کی ذاتی طور پہ میں نے جو پارلیمنٹ کے سامنے جب مظاہرہ کیا تھا اس میں بھی میں نے یہ برملا کہا تھا، میں نے اپنی تقریروں میں بھی یہ کہا ہے کہ اس پہ زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر 25 کروڑ وہ نہیں دینا چاہتے تو کم از کم 10-15 کروڑ تک ضرور رکھا جائے تاکہ ایک پریشر رہے اور وہ صحافی کو نیگلیکٹ نہ کریں یا اس کو انصاف دیں. تو مرزا صاحب اس کا میں مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تو ابھی فرمایا ہے کہ اس کو جو کنٹینٹس ہیں اس کے آرڈیننس کے، وہ کسی کے پاس نہیں آئے، نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ اس نے کسی نے اس کو پڑھا. تو آپ نے بھی تو اس کو نہیں ابھی تک پڑھا، نہ کسی کو اپوزیشن کو بھی نہیں انہوں نے دیا. تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ کس طرح اس کو نہیں، اس کا فیصلہ چودھری صاحب اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت بل لا رہی ہے اور وہ اسی طرح زور و شور سے وہ پاس ہو جائے. یہ بالکل غلط ہے. اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہونے چاہیے اور ایک اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے تمام 4 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں اور فاٹا میں. تو یہ جب تک تمام تنظیموں کی اس میں رائے شامل نہ ہو، اب یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ جو اسلام آباد کا پریس کلب یا اسلام آباد کی تنظیمیں وہی ہیں ساری پاکستان کی دیگر تنظیموں کی نمائندہ تنظیمیں. یہ بھی تاثر غلط ہے. باقی تمام جو علاقائی تنظیمیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے اور یہ اس پہ ایک بحث ہونی چاہیے اور یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ بحث ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو متفقہ طور پہ منظور ہونا چاہیے. اور یہ کوئی ایسی کوئی بھی جو سازش ہے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوگی جس میں وہ صحافیوں کے رائٹس کو غصب کریں، کیونکہ پہلے ہی جو میڈیا ہے اس کے اندر کرائسس جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے. تو میں کسی حد تک اس کی میں حمایت کرتا ہوں، لیکن اس میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں جن کو ڈسکس کرنا لازمی ہے اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا بھی لازمی ہے. ابھی ہم مرزا صاحب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ 2-3 روز سے DGISI کا معاملہ چل رہا ہے اور سامنے ہمارے یہ معاملات آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں جیسے پہلے تھے، اب بھی ایسے ہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، نہ ہوا ہے. لیکن حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہے، ہمارا اور فوج کا آپس میں مکمل ہم رابطے میں ہیں اور ہم ایک پیج پہ ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور امریکہ میں آپ رہتے ہیں اور 11/11 میں اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا سننے میں آ رہا ہے؟ آپ اس بارے میں بتائیں. جی چودھری صاحب، یہ میری نظر میں تو یہ آپ نے کہا کہ ایک پیج کی بات ہے، یہ تو میرا خیال 15-20 پیج کھلے ہوئے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے پیج کھلیں گے. اس وقت یہ کنٹروورسی جو ہے پاکستان کی جو امیج کے لیے اور پاکستان کی اسلامی کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. انٹرنیشنل لیول پہ اس مسئلے کو اس قدر ڈسکس کیا گیا ہے، جتنے بھی ذمہ دار جو بات کرنے والے، لکھنے والے، کالمسٹ، بلاگرز اور اس کے علاوہ جو تھنک ٹینک ہے، وہ ان کا یہ سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے. اس کے اندر یہ تاثر جو ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ وہ وزیر اعظم یہ سکور پروو کرنا چاہتے ہیں کہ میں پریشر نہیں لوں گا، میرے اوپر کاٹ پتلی کے الزام ہیں، لہذا میں سٹینڈ لے کے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ میں کاٹ پتلی نہیں ہوں. حالانکہ یہ اس وقت ISPR کی نوٹیفکیشن کے بعد اگر اس کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا یا دوبارہ اعلان کیا گیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ 2 جرنیل ہیں، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جن کی قربانیاں جو ہیں پوری قوم کے لیے وہ واضح ہیں. جنرل فیض نے جو افغانستان میں جو عزت کمائی ہے اور پوری ہماری افواج پاکستان کا نام بلند کیا ہے، تو وہ ان کا ایک جو امیج ہے اس کو بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جنرل ندیم ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے.
تو اگر یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تو یہ ایک فوج کی ایک سرخی ہوگی، اور یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک مجھے نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کو کنٹرول کرنا، اس معاملے کو سلجھانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ جو کردار ہے وہ بھی سامنے کھل کے آ گیا ہے۔ ایک تاثر یہ تھا کہ ایک طرف 25 لوگ ہیں اور دوسری طرف 5 لوگ ہیں، تو ابھی وہی 25 اور 5 کا تناظر جو ہے وہ کچھ لوگ وزیر اعظم کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جو 25 لوگ ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ تاثر جو ہے یہ بہت ہی خطرناک یہ حد تک چلا گیا ہے۔ تو اس وقت ابھی مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، جس طرح فواد چودھری اور شیخ رشید، ان کے بھی بیانات، ان میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ میں صاحب میں بات کر رہا تھا کہ جو میڈیا کا جو غیر ذمہ دارانہ رول ہے یا کردار ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اس کنٹروورسی کے اندر۔ اس سے پہلے یہ تاثر دیا گیا تھا جب سپاہ سالار پاکستان نے 25 لوگوں کو بلایا تھا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے 5 لوگوں کو بلایا تھا، اور اس میں دونوں طرف سے جو باقی ریسٹ آف دا میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا کو تو بالکل نکال دیا گیا تھا۔ تو آج یہ وہی 25 اور 5 جو ہیں، یہ ابھی آپ دیکھیں کہ اپنے تبصروں میں اور اپنے ٹاک شو میں یہ کچھ لوگ وزیر اعظم کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اس جو کنٹروورسی اس کو آفیشیل کنٹروورسی بنا رہے ہیں، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ فوج اور جو سول گورنمنٹ ہے ان کے درمیان میں ہم آہنگی نہیں ہے، اور ایک سیریس ایک روش جو ہے بنتی جا رہی ہے ISI چیف کی تقرری پہ۔ اس کے اندر وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہیں جو اس کو متنازع بنا رہے ہیں، جنہوں نے جنرل فیض کے خلاف شرائط دستور پر جلوس بھی نکالا تھا، اور انہوں نے ان کی تحقیر بھی کی تھی، اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی باتیں کی تھی اور دھمکیاں بھی دی تھی۔ اور ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ یہاں حقانی جو واشنگٹن DC میں وہ حقانی اور نورانی نیٹ ورک جو ہے وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اس مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پہ ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا جو اس میں میری جو اس وقت میرے پیش نظر جو انٹرنیشنل اور پاکستان کے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی جو ہے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ چلیں، اس آپ سے یہ کا بھی ہو سکتا ہے صاحب آپ کا تجزیہ آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہیرو پہ، ڈاکٹر قدیر، اللہ انہیں جنت نصیب جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ان کی تدفین کے بارے میں پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، جگ رسائی ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ چوری صاحب، بڑے افسوس کا مقام ہے، بہت دل دکھا ہے۔ ایک تو محسن پاکستان، اور جنہوں نے پاکستان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر بنایا، جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا کر ایک ایسا انہوں نے قلعہ کھڑا کر دیا کہ آج بھی پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو ہمارے علاقائی خطرات تھے، خصوصی طور پہ جو اسرائیل اور جو انڈیا کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہے، وہ خطرات جو تھے کہ وہ کبھی ہمیں کھا جائیں گے یا ہمارے اوپر سرکشی کریں گے، تو ان کو اس وقت سے کبھی ضرورت نہیں ہوئی جب سے یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ تو محسن پاکستان جو ہے اپنی زندگی میں مختلف انٹرویوز میں شکایات کرتے رہے، ان کو کارنر کیا گیا، ان کو پابند سلاسل رکھا گیا، اذیتیں دی گئی، حالانکہ ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ پوری قوم جو ہے اس کے باوجود ان سے جڑی رہی اور ان سے محبت کا اظہار بھی کرتی رہی۔ اب یہ ان کا جو اخیر تھا، جو ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک لیٹر لکھا سندھ گورنمنٹ کو، اور انہوں نے برملا یہ کہا کہ میری پرواہ نہیں کی، مجھے پوچھا نہیں گیا، اور انہوں نے بہت ساری شکایتیں کی، وہ بھی قوم نے جھیلی اور سنی۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی حکومتی لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ کوئی ان کا کوئی مسئلہ تھا تو پوری دنیا کے سامنے ان کی وفات پہ تماشا کرنا، یہ اس کو ہینڈل کرنے والے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پروڈنٹ ہے یا وہ کوئی اچھا تاثر پاکستان کے لیے دے رہے ہیں۔ وہ جو بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایک پوتی ریڑھی والے کے وہ بھی اور ان کی جو کابینہ ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور جنازوں میں، تو ایک محسن پاکستان کے جنازے میں وہ چلے جاتے تو اس سے اچھا تاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سپہ سالار پاکستان چلے جاتے، حتیٰ کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کا ہیڈ شامل نہیں ہوا سوائے ایک سندھ کے وزیر اعلیٰ کے۔ آپ نے دیکھے ایم این اے جو سینیٹرز ہیں، سینیٹر جو چیئرمین دونوں، وہ دیکھیں وہ بھی شامل نہیں ہوئے، کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ درد دل رکھتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں پاکستان کے صحافیوں پہ، لوگوں پہ، عوام پہ، جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جن سے آپ مخاطب ہیں، ان کا اب تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ موسموں کا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی آواز اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ اب تو یہ آواز اللہ تعالیٰ تک جائے گی، یہ ان حواکموں تک نہیں جائے گی۔ جن آپ نے بہت صحیح کہا کہ ریڈی والوں کے پاس یہ وزراء بھی پہنچ جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی پہنچ جاتے ہیں، پہلے جو حکمران تھے وہ تو گھروں میں بھی پہنچ جاتے تھے، اور کسی بچی کا معاملہ ہو، کسی بچے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہاں جا کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے رہے۔ لیکن آج ایک محسن پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ آپ نے بیان کر دیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کیونکہ براہ راست ہیں، اب ایک آپ سے اجازت لے کے ایک سوال چبھتا ہوا اگر آپ کہیں تو میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو ناظرین بھی سننا پسند فرمائیں گے، آپ کی اجازت ہو؟ جی ضرور سر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پی آئی ڈی سے، کیونکہ آپ کا صحافیوں کے ساتھ رابطہ ہے، آپ صحافیوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو پی آئی ڈی کے ساتھ اشتہارات کا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ کیونکہ یہ اشتہارات کا معاملہ آپ کے اس فورتھ پلر میڈیا واچ ڈاک سے جڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جی چور صاحب، آپ میرا حوصلے سے پلیز مجھے موقع دیجیے گا۔ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی آئی ڈی کا جو ادارہ ہے اس کو فوری طور پہ ختم کر دینا چاہیے۔ اس کا کوئی رول نہیں ہے ہماری صحافی برادری کے ساتھ، سوائے کہ یہ صحافیوں کا 50% حق جو ہے یہ کھا جاتے ہیں۔ ہم نے ایک عرصے سے ہم پی آئی ڈی کے جو اشتہارات، سرکاری اشتہارات اور ایجنسیوں کے معاملات کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں۔ میرے پاس 800 سے زیادہ شکایتیں لوگوں نے کی ہیں۔ جب میں اسلام آباد سے یہ دادو سے لے کے میں جتوئی تک پہنچا ہوں تو علاقائی جو صحافی ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ شکایات کی ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا اشتہار 5-10 ہزار کا آ جاتا ہے تو اس میں سے بھی وہ 50% جو ہے وہ پی ایل ڈی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اور یہ اگر وزیر اعظم یا دیگر ادارے سن رہے ہوں تو صحافیوں کے کرائسس اور ان کو دیوار پہ، اور اخبارات اسپیشلی علاقائی اخبارات کو دیوار کے ساتھ لگانے والا یہ ادارہ جو ہے یہ پی آئی ڈی ہے۔ پی آئی او کو میں نے ایک ان کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جس کے پاس ٹاؤٹ بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ ٹاؤٹ جو ہیں ایک نہیں 15 اخبارات کے لیے ان سے اشتہار لیتے ہیں، اور بعد میں وہ مارکیٹ سے وہ ان کو کال کر کے ان سے کیش پیمنٹ 50% میں منگواتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 10 لاکھ کا اشتہار ہے تو 50% جو ہے وہ صرف ان چند لوگوں کے جیب میں چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ انفارمیشن منسٹر کا بھی نام لیتے ہیں، جناب یہ انہوں نے کہا تھا، یہ ان کی ہدایت آئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انفارمیشن منسٹر کو کبھی پتہ بھی ہوگا یا وہ چوہدری صاحب اس معاملے میں شریک ہوں گے۔ تو میں نے ذاتی طور پہ پی آئی ڈی میں وزٹ کیا، میں نے پی آئی او کو نوٹ لکھا، لیکن وہ اس قدر وہ اس کا مائنڈ جو ہے یا وہ اس قدر وہ ایک ایسے حالات میں ہیں کہ وہ جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے حوالے سے میں ان کو یہ میسج دیتا ہوں
کہ یہ پٹالی جو ہے فوری طور پہ بند کی جائے. ہم نے ان کو وارننگ بھی دی ہے, نوٹس بھی دی ہے. صرف اگر آپ 2 مہینے کا میڈیا اٹھا لیں تو انہوں نے یہاں تک کہ نہ صرف یہ میڈیا غیر مساوی اور غیر منصفانہ اور اس میں کرپشن کرتے ہیں, بلکہ یہ راتوں رات میڈیا آرگنائزیشنیں بھی کھڑی کرتے ہیں, جعلی آرگنائزیشنیں, اور ان کو مختلف نام لے کے یہ ان کو اپنے فنڈ سے پیسے بھی دیتے ہیں. ان کے یہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ ان کے تابو بھی لگاتے ہیں, احتجاجی کیمپ بھی لگاتے ہیں, اور یہ جعل سازی کا معاملہ جو ہے یہ اس قدر خطرناک اس اشتہارات کے مرزا صاحب اشتہارات کے معاملے میں آپ کی تنظیم کے ایک عہدیدار کے بارے میں بھی ذرائع نے بتایا ہے. کیا آپ کو اس بارے میں معلومات ہیں یا وہ بندہ ابھی بھی آپ کی تنظیم کا حصہ ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب, ہماری تنظیم کا نام تو استعمال کیا گیا, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے. میں بغیر ایویڈنس کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جو میرے پاس جو ہم نے میڈیا ہم نے 2 مہینے میں نے اپنے پی آئی ڈی والوں کی بات ہے, پی آئی ڈی والوں نے آپ کو بتایا, آپ کے جی کو بتایا. اس میں یہ ہے کہ بات جو سامنے آئی ہے وہ اس میں ہمارے پاس ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ امپورٹنٹ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو پی آئی ڈی کے جو اشتہارات, سرکاری اشتہارات ہیں, ان کی غیر منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے, اور ٹاؤٹوں کے ذریعے یہ 50% پہ یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے جو ہے نا یہ لوٹ کھسوٹ کر کے چند افراد یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. اور باقی جتنا بھی علاقائی میڈیا ہے, اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بلکہ میں نے تحریری طور پہ پی آئی اے کو ریکویسٹ بھی کی ہے, اور میں آج بھی وزیر اعظم پاکستان اور آپ کے انفارمیشن منسٹر اور دیگر جو ایجنسیاں جڑی ہوئی ہیں, یہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں, بلکہ میں ایک وارننگ بھی دیتا ہوں کہ یہ ہم علاقائی صحافیوں کی آواز ہیں, اور اخبارات اسپیشلی ان کا گلا نہیں گھٹنے دیں گے. ہم ہر سطح پہ احتجاج کریں گے اس وقت تک جب تک یہ مساوی میڈیا جو ہے اور میرٹ پہ نہیں دیا جاتا. ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اخبارات جو ہیں وہ خصوصی طور پہ علاقائی اخبارات, وہاں سے بریکنگ نیوز آتی ہیں, اور وہ بے روزگاری کو ہی ختم نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے وسائل میں رہ کے مرزا صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا جتنا ہم نے آپ کو دیا, اور آپ نے ہمارے آخری معصوم سوال کا صحیح جواب جو ہے نا وہ آپ نہیں دے پا رہے, تو اس لیے آپ سے اجازت چاہیں گے, اور آئندہ آپ کو اسی معاملے میں پھر تکلیف دیں گے. تب تک کے لیے اور آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سے اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.